खन्नास एपिसोड 9। अम्मारा फटी फटी आंखों से उसकी तरफ देख रही थी। उसने पलकें झपकाए बगैर पूछा, कौन हो तुम? उसामा खामोशी से अम्मारा की तरफ देखता रहा और फिर उसके इशारों से हाथ हटा लिए और दूसरे कमरे में चला गया। अम्मारा अपने इशारों पर हाथ रखते हुए कुर्सी पर बैठ गई। उसकी आंखों में आंसू थे। उसामा को अंदाज़ा ही ना हुआ था कि उसने कितनी सख्ती से अम्मारा को शानों से पकड़ा था। साहिल और आरफीन अम्मारा के करीब बैठ गए। तुम जानती हो कि उसामा ने मिशन पर आने से पहले ही ये बात हम सबके कही थी कि उससे कोई सवाल ना किया जाए, साहिल ने अम्मारा से कहा। तो आरफीन ने मुंह बरसोलते हुए साहिल की तरफ देखा। छोड़ो यार, तुम इसकी हमायत मत करो। लड़कियों से बात करने का कोई तरीका होता है। उसे अम्मारा से इस अंदाज में बात नहीं करनी चाहिए थी। प्लीज़ तुम लोग आपस में बहस मत करो। ये कहकर अम्मारा अपनी जगह से उठी और बाहर बालकनी में चली गई। शाम का वक्त था। धनकी हुई रुई जैसे सफ़ेद बादलों ने पहाड़ों को छुपा लिया था, मगर ये दिल फरेब मंजर अम्मारा की भीगी आंखों में धुंधला गया था। जितनी जल्दी उसामा का गुस्सा चढ़ा, उतनी ही जल्दी उतर भी गया। वो वॉशरूम में गया और चेहरे पे पानी के छींटे मारने लगा। फिर किसी सोच में गुम आईने में अपना चेहरा देखता रहा। उसे शिद्दत से अपनी गलती का एहसास हो रहा था। उसने तौलिए से चेहरा खुश किया तो मन ही मन में खुद को बुरा भला कहता रहा। ना जाने मुझे क्या हो जाता है, मुझे इस कदर गुस्सा क्यों आ गया? मगर ये सब भी तो बार बार मुझसे सवाल करते हैं, जबकि ये सवाल मुझे खुद बेचैन किए रखता है कि मैं इन चार हमजाद के बारे में इतना कुछ कैसे जानता हूँ। खुद कलामी करता हुआ वो वॉशरूम से बाहर आ गया। उसने अचंती निगाह साहिल और आरफीन पर डाली। वो दोनों मुंह बसोरे बैठे हुए थे। उनकी शक्लों से उसामा को अंदाज़ा हो गया था कि वो दोनों भी उससे नाराज़ हैं। आज तो बुरी तरह फंस गए। उसामा ने खुद से सरगोशी की। वो धीरे धीरे कमरे की खिड़की की तरफ बढ़ा। उसने खिड़की से बाहर झांका। अमारा बालकनी में खड़ी थी। वो कमरे से बाहर बालकनी में चला गया। अमारा ग्रिल के पास खड़ी थी, जिसके साथ साथ खूबसूरत सी बाड़ लगी थी। उसामा उसके करीब खड़ा हो गया। उसामा को करीब देखकर अमारा वहाँ से जाने लगी तो उसामा उसके सामने खड़ा हो गया। सॉरी, आगे से हट जाओ, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी, अमारा गुस्से में बोली। मगर मुझे तो बात करनी है। मुझे तुम्हारी बात नहीं सुननी, अमारा झटके से पाँव रखते हुए वहाँ से चली गई। उसामा बालकनी में ही खड़ा रहा। उसकी तबीयत बहुत बेचैन थी। फ्लैट के बाहर छोटा सा लॉन था। उसने देखा कि अमारा लॉन में टहल रही है। उसामा भी उसके पीछे पीछे लॉन की तरफ चल पड़ा। अमारा ने उसे आते हुए देखा तो मुंह बनाकर बेंच पर बैठ गई। उसामा उसके करीब बेंच पर बैठ गया। अमारा ने उसकी तरफ घूर कर देखा। जब मैंने कह दिया कि मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी, तो फिर क्यों मेरा पीछा कर रहे हो? अम्मारा, मेरा यकीन करो, मैं खुद भी नहीं जानता कि मैं किस तरह इस तरह गुस्सा हो गया। मैं तुम्हें बार बार कहता हूँ कि ये सवाल मुझे बहुत तंग करते हैं। प्लीज़ मुझसे सवाल मत किया करो। मैंने तुम्हें अज़ियत दी है ना, तुम भी मुझे अज़ियत दे दो, हिसाब बराबर। उसामा ने अपने लॉन्ग शूज़ से नोकदार खंजर निकाला और अम्मारा की तरफ बढ़ाया। ये लो, तुम भी मेरे बाजों पर जितने चाहो ज़ख्म लगा दो। अम्मारा ने अपनी नमदार आंखों से उसामा की तरफ देखा। बस इतनी ही महदूद सोच है तुम मर्दों की। औरत के एक अश्क की कीमत तुम अदा नहीं कर सकते, मगर एक औरत तुम मर्दों के बदले रोती भी है और अपने हिस्से की खुशियाँ भी उन्हें सौंप देती है। औरत पर अपनी ताकत दिखाकर उसे उसकी कमतरी का एहसास ही दिलाना होता है ना। उसामा भी अम्मारा की तरह संजीदा हो गया। तुमने मुझे माफ़ नहीं करना तो ना करो, मगर इस तरह की बातें मत करो। मैंने कभी भी औरत को मर्द से कमतर नहीं समझा। इंसान अपनी खसूसियात की वजह से पहचाना जाता है, चाहे मर्द हो या औरत। इसी दौरान साहिल भी इनमें आ गया। वो इन दोनों के करीब आया। अम्मारा अपनी जगह से उठकर जाने लगी तो उसामा ने उसे एक बार फिर पुकारा, प्लीज़ अम्मारा, मैं सॉरी कह रहा हूँ ना। इस बार साहिल ने अम्मारा का रास्ता रोक दिया। अम्मारा, हम यहाँ लड़ने के लिए नहीं आए, एक ख़ास मिशन पूरा करने आए हैं। ऐसा मिशन जिसमें हमने ज़िंदगी का जुआ खेलना है। हम में से कौन लुकमा अजल हो जाए ये हम नहीं जानते। अम्मारा ने उसामा की तरफ देखा जो बेंच पर बैठा हुआ था। ठीक है, एक शर्त पर माफ़ करूँगी कि तुम इस तरह किसी के सवाल पूछने पर भड़कोगे नहीं। उसामा मुस्कुराता हुआ खड़ा हो गया। मैं सवाल का जवाब देने का वादा नहीं करता, मगर कोशिश करूँगा कि खुद पर काबू रखूँ। थोड़ी देर के बाद अम्मारा वहाँ से चली गई। साहिल उसामा के करीब आया। क्या प्रोग्राम है? हमारा ख्याल है कि हमें निकलना चाहिए। पहले ही हमारा बहुत सा वक्त बर्बाद हो गया है। अंदर कमरे में जाते हैं, फिर समझाता हूँ कि हमने कहाँ जाना है और किस तरह जाना है, उसामा ने कहा। और फिर वो दोनों अंदर फ्लैट में चले गए। वो दोनों कमरे में दाखिल हुए तो आरफीन और अम्मारा अपने अपने बैग में कुछ चीज़ें रख रहे थे। उसामा ने उन दोनों की तरफ देखा। अच्छी बात है, तैयारी कर लो।
ہم بس 10-15 منٹ میں نکلنے والے ہیں، تم دونوں ادھر آؤ۔ عارفین اور امارہ اسامہ کے قریب آ گئے۔ اسامہ نے میز پر ایک کاغذ پھیلایا، اس نے کاغذ پر چھوٹا سا دائرہ بنایا۔ یہ ہمارا ہوٹل ہے جو پیٹروکس کے علاقے میں ہے۔ پیٹروکس سے چند کلومیٹر کے فاصلے پر خطرناک پہاڑی سلسلہ ہے، یہی ہمارا ٹارگٹ ہے۔ پیٹروکس کی گہری کھائیوں کے خطرناک پہاڑوں کے بیچ میں ہی کہیں وہ ریسٹ ہاؤس ہے جہاں وہ چاروں لڑکے لڑکیاں چھپے تھے۔ ہمیں اسی ریسٹ ہاؤس تک پہنچنا ہے۔ جن لوگوں نے ان چاروں کو ڈھونڈنے کی کوشش کی وہ دراصل اس ریسٹ ہاؤس تک نہیں پہنچ سکے۔ فی الحال ہم یہاں سے نکلتے ہیں، پھر آگے کا راستہ بھی ڈھونڈ لیں گے۔ تم سب کو پتہ ہے نا کہ ہم نے اپنے سامان میں کیا کیا رکھنا ہے۔ ٹارچ اور ماچیز زیادہ تعداد میں رکھ لو کیونکہ ہمیں وہاں بجلی کا بہت پرابلم ہوگا۔ کھانے پینے کی اشیاء بھی رکھ لینا، جتنا وہاں جانا مشکل ہے اتنا ہی وہاں سے نکلنا بھی مشکل ہے۔ سب نے اسامہ کی ہدایات پر عمل کرتے ہوئے پیکنگ کی۔ تقریباً 15 منٹ کے بعد وہ سب وہاں سے نکل گئے۔ ڈرائیونگ سیٹ پر ساحل بیٹھ گیا اور اس کے ساتھ اگلی سیٹ پر امارہ بیٹھ گئی۔ اسامہ اور عارفین پیچھے بیٹھ گئے۔ بسم اللہ پڑھ کر وہ وہاں سے روانہ ہو گئے۔ موسم بہت خوشگوار تھا۔ چیڑ کے درختوں کے جھنڈ بادلوں میں جیسے غائب ہو گئے تھے۔ امارہ کی نظریں تو اطراف میں تیزی سے گزرتے ہوئے مناظر پر ہی جمی تھی۔ سڑک سانپ کی طرح بل کھاتی پہاڑوں پر اونچائیوں کو چھوتی جا رہی تھی۔ چند کلومیٹر کے بعد ہی وہ دے ہوکل پہاڑ دکھائی دینے لگے، جس کے ساتھ ہی گہری خطرناک کھائیوں کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ تھوڑا سا آگے جانے کے بعد اسامہ نے ساحل سے گاڑی روکنے کو کہا۔ ساحل نے سڑک سے اترتے ہوئے ایک گھنے درخت کے قریب کچی جگہ پر گاڑی پارک کی۔ وہ سب گاڑی سے باہر نکل آئے۔ اسامہ درخت کے قریب کھڑا ہو گیا۔ یہی وہ جگہ ہے جہاں ان 4 لڑکے لڑکیوں نے کالج بس سے چھلانگ لگائی تھی۔ یہ تو بہت گہری اور خطرناک کھائیاں ہیں۔ ان سب نے کس طرح چھلانگ لگا دی؟ اس طرح چھلانگ لگانے کے بعد کسی کے زندے رہنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ وہ چاروں زندہ رہے اور انہوں نے ایک کھنڈر نما ریسٹ ہاؤس میں پناہ لی اور ناپاک سفلی عمل بھی کیے، مگر کیسے؟ یہاں نیچے تو کوئی راستہ دکھائی نہیں دے رہا، ساحل نے حیرت میں ڈوبے ہوئے لہجے میں پوچھا۔ ساما نے انگلی سے نیچے کھائی کی طرف اشارہ کیا۔ تم وہ پہاڑ نہیں دیکھ رہے اور ساتھ یہ لمبے لمبے چیڑ کے درخت؟ بے شک انہوں نے چھلانگ مار کے زندگی اور موت کا جوا کھیلا، مگر تقدیر نے ان کا ساتھ دیا اور وہ لقمہ اجل نہیں ہوئے۔ وہ کسی پہاڑ پر ٹک گئے ہوں گے یا کسی درخت سے لٹک گئے ہوں گے، لیکن یہ بات طے ہے کہ وہ چاروں پہاڑوں کی غاروں کے ذریعے اس ریسٹ ہاؤس تک پہنچے۔ عارفین نے خوف سے کندھے اچکائے۔ ہمیں بھی کیا ان غاروں کے ذریعے ریسٹ ہاؤس تک پہنچنا ہوگا؟ ہاں، ہم ان غاروں کے ذریعے ہی اس پراسرار ریسٹ ہاؤس تک پہنچیں گے، لیکن ہم ان چاروں کی طرح یہاں سے چھلانگ نہیں ماریں گے۔ تھوڑا سا آگے جا کے نیچے جانے کا پیدل راستہ ہے۔ چلو پھر گاڑی میں بیٹھتے ہیں، تھوڑا آگے جا کے رکتے ہیں، ساحل نے کہا، اور پھر وہ چاروں گاڑی میں بیٹھ گئے۔ تھوڑا آگے جا کے ساحل نے گاڑی روکی اور چاروں اپنا بیک پیک پہن کے نیچے اتر گئے۔ امارہ نے لانگ میرون شرٹ کے نیچے بلیک جینس پہن رکھی تھی۔ ان چاروں نے جاگرز پہن رکھے تھے، جس کی وجہ سے انہیں پتھریلے راستے دشوار نہیں لگ رہے تھے۔ اترائی خاصی گہری اور مشکل تھی۔ وہ گویا بلند ترین پہاڑ سے نیچے اتر رہے تھے۔ وہ چاروں ایک قطار کی شکل میں آہستہ آہستہ قدم جما جما کے نیچے اتر رہے تھے۔ سب سے آگے ساحل تھا، اس کے پیچھے عارفین، اور ان دونوں سے پیچھے اسامہ اور امارہ تھے۔ امارہ اسامہ کے پیچھے آہستہ آہستہ چل رہی تھی۔ باریک باریک پتھر راستے میں بنوں کی طرح بکھرے ہوئے تھے۔ بہت احتیاط سے چلنے کے باوجود امارہ کا پاؤں پھسل گیا۔ اسامہ نے تیزی سے آگے بڑھ کر اسے تھام لیا۔ امارہ کے چہرے پر ابھی تک تناؤ تھا۔ وہ آئیبرو اچا کر بولی، تم اپنا خیال رکھو، میں اپنا خیال رکھ سکتی ہوں۔ اسامہ نے اس کا ہاتھ چھوڑ دیا۔ یاد رہے کہ میں نے تمہیں دوبارہ نہیں بچانا۔ ابھی بھی کس نے کہا تھا بچانے کو، میں خود سنبھل جاتی۔ اسامہ نے امارہ کے خفگی بھرے چہرے کی طرف مسکراتے ہوئے دیکھا اور دوبارہ نیچے اترنے لگا۔ امارہ کی ان باتوں کے باوجود اس کی پوری توجہ امارہ کی طرف تھی کہ وہ دوبارہ پھسل نہ جائے۔ تقریباً 20 منٹ کے بعد اسامہ نے انہیں ایک پہاڑ کے قریب رکنے کا اشارہ کیا۔ وہ چاروں اس پہاڑ کے قریب بڑے سے پتھر پر بیٹھ گئے۔ ان کا سانس پھولا ہوا تھا، وہ لمبے لمبے سانس لے رہے تھے۔ ان چاروں نے پانی پیا۔ امارہ نے اپنا حلق تر کرتے ہوئے پوچھا، ہمیں مزید نیچے تو نہیں جانا؟ نہیں، یہ جو سامنے جو پہاڑ ہے اس میں ایک غار ہے، وہ غار ہمیں ڈھونڈنی ہے۔ اس غار کے راستے ہم آگے جائیں گے۔ اسامہ نے پہاڑ کی طرف اشارہ کیا۔ عارفین فوراً امارہ سے مخاطب ہوا، امارہ تم جانتی ہو نا کہ غاروں میں کیا کچھ ہوتا ہے؟ چھپکلیاں، بچھو، سانپ، چمگادڑیں وغیرہ وغیرہ۔ چپ ہو جاؤ، مجھے مت ڈراؤ، امارہ غصے سے بولی۔ اسامہ نے عارفین کی طرف دیکھا، تم امارہ کا خوف بتا رہے ہو یا اپنا؟
بہرحال غاروں میں یہ چیزیں ہوتی ہیں، اس لیے اپنی اپنی ٹارچز سیٹ رکھنا، احتیاط سے قدم رکھنا۔ ساحل وہاں سے اٹھ گیا اور پہاڑ کا جائزہ لینے لگا۔ اتنے بڑے پہاڑ میں ہم سرنگ کہاں سے ڈھونڈیں گے؟ اسامہ بھی کھڑا ہو کر ساحل کی طرف بڑھا۔ ہمیں سرنگ ڈھونڈنے میں مشکل نہیں ہوگی کیونکہ وہ ادھر قریب ہی ہے۔ تم پہاڑ کے بائیں جانب اس کے ٹوٹے ہوئے حصوں کی طرف دیکھو۔ اسامہ پہاڑ کے ٹوٹے ہوئے نوکیلے حصوں کی طرف بڑھا تو اس نے بلند آواز میں کہا، ہاں یہاں ایک سرنگ ہے۔ عمارہ اور عارفین اسامہ کے ساتھ ساحل کی طرف بڑھے۔ اسامہ نے اس بات میں سر ہلایا، ہاں یہی وہ غار ہے۔ عمارہ نے پریشان کن انداز میں اسامہ کی طرف دیکھا۔ دیکھ لو اسامہ، ہم ان غاروں میں کہیں بھٹک نہ جائیں۔ مجھ پر بھروسہ رکھو، ہم نہیں بھٹکیں گے، اسامہ نے پر اعتماد لہجے میں کہا۔ یہ تم پر بھروسہ ہی ہے جو ہم یہاں تک آ گئے، ورنہ تمہاری باتیں تو عقل تسلیم نہیں کرتی۔ یہ کہہ کر عمارہ نے قدم آگے بڑھا دیے۔ اسامہ سب سے پہلے غار میں داخل ہوا، پھر تینوں اس کے پیچھے پیچھے غار میں داخل ہو گئے۔ غار کی زمین غیر ہموار تھی اور پتھروں سے بھری ہوئی تھی۔ چھت کے حصے پر بھی پتھر اس طرح اٹکے ہوئے تھے جیسے ابھی سر پر آ گریں گے۔ غار کھلی اور کشادہ تھی، جس کی وجہ سے وہ سارے بآسانی آگے بڑھتے جا رہے تھے۔ وہ جوں آگے بڑھتے جا رہے تھے، غار میں تاریکی بڑھتی جا رہی تھی۔ وہ ٹارچوں کی روشنی میں آگے بڑھ رہے تھے۔ غار کی تاریکی کے ساتھ ان کا خوف بھی بڑھتا جا رہا تھا۔ ہر قدم پہ وہمہ ہوتا کہ کوئی خطرناک جانور ان کے سامنے آ جائے گا۔ اس خوف کے ساتھ وہ چلتے رہے۔ پھر غار کا راستہ دائیں طرف کو مڑ گیا۔ اسامہ دائیں طرف جانے لگا تو ساحل نے اس کا بازو پکڑا۔ آگے کوئی راستہ بھی ہے کہ نہیں، ہم پھنس نہ جائیں؟ اسامہ نے اس بات میں سر ہلایا۔ پریشان نہ ہو، آگے راستہ ہے۔ یہ کہہ کر اسامہ دائیں طرف خم کھاتے راستے کی طرف بڑھا تو باقی تینوں بھی اس کے ساتھ خم دار راستے کی طرف بڑھے۔ جو ہی وہ سب دائیں طرف کو مڑے، سیاہ چمگادڑوں کا گول ان پر جھپٹ پڑا۔ ان کے ہوش اڑ گئے۔ اپنی اپنی ٹارچیں بند کر دو، ساحل بلند آواز میں چلایا۔ سب نے اپنی اپنی ٹارچیں بند کر دی اور وہ سب گھٹنوں کے بل زمین پر بیٹھ گئے۔ چمگادڑیں تیزی سے اوپر سے گزر گئی۔ عمارہ نے سکون کا سانس کھینچا تو اسامہ نے اس کی طرف دیکھ کر کہا، ان چمگادڑوں سے ٹکرا کر پھر ہو سکتا ہے یہی طریقہ اختیار کرنا۔ عمارہ کے اس سوال کا جواب عارفین نے دیا، کوئی مسئلہ ہی نہیں، ان سے ان کی کمزوری پوچھ لیں گے۔ اچھا اب باتوں میں وقت برباد نہ کرو، آگے بڑھو۔ ساحل عارفین کی طرف متوجہ ہوا۔ ایڈونچر میں باتیں نہ ہوں تو ایڈونچر کا کیا مزہ، عارفین نے ساحل کو سنائی۔ ساحل نے اسے دھکا دیتے ہوئے آگے دھکیل دیا۔ وہ اپنی ٹارچیں آن کر چکے تھے۔ آگے راستہ تقریباً صاف دکھائی دے رہا تھا، مگر اب راستہ ایک سرنگ کی طرح تنگ ہو گیا تھا۔ سب آگے کی طرف روشنی مارتے ہوئے چلتے جا رہے تھے کہ اچانک عمارہ بری طرح چیخی اور ٹارچ اس کے ہاتھ سے چھوٹ گئی۔ اسامہ اس کے قریب ہی تھا۔ وہ تیزی سے عمارہ کی طرف بڑھا۔ عمارہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے غار کے اوپر چھت کی طرف دیکھ رہی تھی۔ اسامہ نے چھت پر ٹارچ ماری۔ چھت کا وہ حصہ سانپوں سے بھرا ہوا تھا جو گچھوں کی شکل میں ادھر ادھر منڈلا رہے تھے۔ اس گچھے میں سے 3 سانپ ان کے پیروں کے قریب آ گرے۔ سب خوف سے پتھرائی ہوئی آنکھوں سے ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے۔ اپنے اپنے قدموں کو ان سانپوں سے بچاتے ہوئے دیوار کے ساتھ آگے بڑھتے رہو۔ ہم ان پر وار نہیں کریں گے تو یہ ہم پر بھی وار نہیں کریں گے۔ اسامہ کی ہدایت پر سب نے عمل کیا اور وہ غار کے خطرناک حصے سے نکل گئے۔ تقریباً آدھا گھنٹے وہ اس سرنگ نما غار میں چلتے رہے۔ چھوٹے چھوٹے زہریلے جانور راستے میں دکھائی دیتے رہے، مگر کسی خطرناک جانور کا سامنا دوبارہ نہیں ہوا۔ غار میں تھوڑی تھوڑی سی روشنی دکھائی دی۔ لگتا ہے کہ یہ غار باہر کھل رہی ہے۔ دیکھو آہستہ آہستہ روشنی پھیل رہی ہے۔ وہ سرنگ نما غار ایک بڑے سے کھلے حصے میں جا کے ختم ہو گئی۔ ساحل سب سے آگے تھا۔ اس کا دھیان اسامہ کی طرف تھا۔ اس نے اگلا قدم رکھا تو وہ جھیل کے پانی میں جا گرا۔ پانی 3 فٹ تک تھا، اس لیے اس نے خود کو سنبھال لیا۔ اس کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا جب سب کے کہکوں کی آواز اس کی سماعت سے ٹکرائی۔ تم سب کو میرا مذاق اڑانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تم سب کو بھی اس پانی سے گزر کر ہی آگے جانا پڑے گا، کیونکہ آگے بھی سارا پانی ہے۔ یہ سن کر سب کی ہنسی غائب ہو گئی۔ عارفین نے ساحل کا ہاتھ پکڑ کے اسے باہر نکالا اور ارد گرد کے ماحول کا جائزہ لینے لگے۔ غار کا یہ حصہ نہ صرف وسیع ترین تھا، بلکہ دن کی چلچلاتی روشنی بھی پہاڑ پر چھوٹے چھوٹے شگافوں سے چھن کر اندر آ رہی تھی۔ پانی چل رہا تھا، شگافوں سے چھن چھن کر کے آنے والی روشنی سے پانی چمک رہا تھا۔ یہ پانی پہاڑ کے کسی حصے سے آبشار بن کے پھوٹ رہا ہوگا۔ عمارہ نے مسکراتے ہوئے چمکدار پانی کی طرف دیکھا۔ عارفین نے منہ برسرتے ہوئے کہا، مجھے اس وقت اس پانی کی خوبصورتی متاثر نہیں کر رہی، میں تو یہ سوچ رہا ہوں کہ اس پانی میں سے گزریں گے کیسے؟ کوئی راستہ ڈھونڈتے ہیں۔ اسامہ نے چاروں طرف نظر دوڑائی۔ تم عمارہ کے پاس ٹھہرو، میں اور ساحل آگے جا کے دیکھتے ہیں کہ راستہ ہے یا نہیں، عارفین نے اسامہ سے کہا۔
ساحل اور عارفین پانی میں پہاڑ کے ابھرے ہوئے حصوں پر قدم جماتے ہوئے آگے بڑھنے لگے۔ 3 بڑے بڑے پتھروں پر جس طرح وہ دونوں چھلانگیں مارتے گئے ویسے ہی واپس آ گئے۔ عارفین پھولے ہوئے سانس کے ساتھ بمشکل بولا، کوئی اور راستہ نہیں ہے، ہمیں پانی سے ہی گزرنا ہوگا۔ غار سے باہر جانے کے راستے تک پانی ہے، لیکن راستہ زیادہ نہیں ہے، بس تھوڑا سا اور راستہ ہے، اس کے بعد ہم اس غار سے باہر نکل جائیں گے۔ اوہ، ہم کس طرح اس پانی میں سے گزریں گے؟ امارا نے کہا۔ اپنے اپنے جاگرز ہاتھوں میں اٹھا لو اور چل پڑو، اسامہ نے کہا۔ امارا نے اپنے جاگرز کی طرف دیکھا اور اسامہ کی طرف متوجہ ہوئی۔ میں ان نوکیلے پتھروں پر ننگے پاؤں کس طرح چلوں گی؟ آج ثابت کر دو کہ لڑکیاں کسی طرح بھی لڑکوں سے کم نہیں ہیں۔ امارا نے گھورتے ہوئے اسامہ کی طرف دیکھا۔ تم ہمارے چیف ہو، اس لیے تمہاری بات تو ماننی پڑے گی۔ یہ کہہ کر اس نے اپنے جاگرز اتار کر ہاتھ میں پکڑ لیے اور اپنی پینٹ کے پانچوں کو تھوڑا تھوڑا موڑ لیا۔ ساحل اور عارفین پانی میں اتر گئے۔ ہائی ٹھنڈا برفیلا پانی ہے۔ اسامہ بھی ان کے پیچھے پیچھے پانی میں اتر گیا۔ امارا ابھی تک پتھر پر کڑی تھی۔ اسامہ نے اس کی طرف اپنا ہاتھ بڑھایا۔ امارا بھی اسامہ کا ہاتھ پکڑ کے آہستہ آہستہ پانی میں اتر گئی۔ وہ بھی چلا اٹھی، اتنا ٹھنڈا پانی! چلو جی، ایڈونچر میں ٹھنڈے پانی کا بھی مزہ لو، اسامہ نے مسکراتے ہوئے کہا۔ وہ سب ہمت کر کے چلتے رہے، ننگے پیروں پر نوکیلے پتھروں کی چبھن برداشت کرتے رہے۔ وہ کانپتے تھرتھراتے بالآخر غار کے آخری حصے تک پہنچ گئے۔ یہ سرنگ نما حصہ پانی سے کافی اونچا تھا۔ وہ چاروں باری باری اس حصے تک پہنچے اور اپنے پانی سے بھرے کپڑوں کو نچوڑنے لگے۔ پھر وہ غار سے باہر آ کر کھلا آسمان دکھائی دیا تو دل کو عجیب سا سکون ملا۔ غروب آفتاب کا وقت ہو گیا تھا۔ دن کی تیز روشنی دھیرے دھیرے سرخی مائل مدھم سی روشنی میں بدل گئی تھی۔ اسامہ، مغرب کا وقت ہو گیا ہے، وہ ریسٹ ہاؤس اور کتنی دور ہے؟ تھوڑی دیر کے بعد تو اندھیرا ہو جائے گا، امارا نے اسامہ سے کہا۔ سمجھو کہ ہم پہنچ گئے، اسی پہاڑ کے پیچھے وہ ریسٹ ہاؤس ہے، وہاں پہنچنے میں ہمیں دیر نہیں لگے گی۔ یہ کہہ کر اسامہ اس پہاڑ کے ساتھ ساتھ موڑ کاٹتے راستے کی طرف چل پڑا۔ وہ تینوں بھی اس کے پیچھے پیچھے چل پڑے۔ تھوڑا سا چلنے کے بعد بھی انہیں وہ کھنڈر نما ہاؤس دکھائی دینے لگا۔ اس جگہ کے قریب پہنچے تو سب ساخت ہو گئے۔ واؤ، یہ امیزنگ جگہ تو کسی عجوبے سے کم نہیں۔ کسی طرح لینڈ سلائڈنگ سے ان پہاڑوں نے ریسٹ ہاؤس کو چھپا لیا ہے اور اس طرح ایک دوسرے کے اوپر ٹک گئے ہیں کہ ریسٹ ہاؤس کو زیادہ نقصان نہیں پہنچا۔ امارا نے مبہوت نظروں سے اس جگہ کو دیکھا۔ عارفین ریسٹ ہاؤس کے دروازے کی طرف بڑھا۔ اس نے دروازے کو دھکا دیا مگر دروازہ نہیں کھلا۔ اس نے دروازے کے شگافوں سے اندر جھانکا تو دروازہ اندر سے بند نہیں تھا۔ لوہے کی زنجیر دروازے کے ساتھ ہی لٹک رہی تھی۔ ساحل نے بھی عارفین کے ساتھ مل کر دروازے کو دھکا دیا مگر دروازہ اس طرح تھا جیسے کوئی بڑا سا پتھر دروازے کے آگے پڑا ہو، جبکہ دروازے کے آگے کوئی چیز نہیں تھی۔ اسامہ اور امارا بھی ان دونوں کے قریب کھڑے تھے۔ اسامہ نے انہیں دروازے سے پیچھے ہٹنے کا اشارہ کیا، وہ دونوں پیچھے ہٹ گئے۔ اسامہ نے دروازے پر اپنا ہاتھ رکھا، اس کے صرف چھونے سے ہی دروازہ چٹاک سے 2 حصوں میں کھل گیا۔ یہ کیسے؟ ابھی الفاظ عارفین کے منہ ہی میں تھے کہ ساحل نے اپنی انگلی لہراتے ہوئے اشارہ کیا۔ سوال نہیں۔ وہ سب اندر داخل ہو گئے۔ دروازہ چٹاک سے خود بخود بند ہو گیا۔ امارا نے حیرت سے پیچھے مڑ کر دیکھا اور پھر چل پڑی۔ ریسٹ ہاؤس نہایت خستہ حال تھا۔ فرش اور دیواروں پر دراڑیں اس قدر گہری تھیں کہ چلتے ہوئے عجیب سا خوف دل دہلا رہا تھا۔ وہ برآمدے سے ایک بڑے ہال نما کمرے میں داخل ہو گئے۔ یہ کمرہ بھی بہت خستہ حال تھا۔ دراڑوں سے بھری دیواریں اور چھت پر سیاہ جالے لٹک رہے تھے۔ کمرے کے فرنیچر کو سیاہ سفید کپڑے سے ڈھانپا ہوا تھا اور وہ سفید کپڑا بھی اس طرح گل سڑ گیا تھا کہ اندازہ ہو رہا تھا کہ فرنیچر کا کیا حال ہوگا۔ ان میں سے 2 کرسیوں کا کپڑا اترا ہوا تھا جن کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے فرش پر گرے ہوئے تھے۔ اسامہ کی حالت بہت عجیب تھی۔ وہ جوں جوں اس کمرے کا جائزہ لے رہا تھا، کسی گہری سوچ میں ڈوبا چلا جا رہا تھا۔ کچھ بھولے بسرے کردار، کچھ غیبی آوازیں تھیں جو اس کی سماعت میں گونج رہی تھیں۔ اسی سوچ میں اس کی زبان سے لفظ ادا ہوئے، جیسا بھی ہے، ایک کمرہ تو مل کر صاف کرنا ہوگا تاکہ ہم یہاں رات گزار سکیں۔ امارا نے تعجب سے اسامہ کی طرف دیکھا۔ ہم نے تو یہاں رات گزارنے کی بات نہیں کی۔ پھر وہ اسامہ کے قریب آئی۔ اسامہ کی آنکھوں کی رنگت تبدیل ہو چکی تھی۔ یہ تم نہیں، تمہارے اندر کوئی اور بول رہا ہے۔ جب بھی موقع ملا میں تمہارے اندر چھپے ہوئے اس دوسرے شخص کو ضرور ڈھونڈ لوں گی، وہ من ہی من میں بڑبڑائی۔ اسامہ کے لبوں پہ مسکراہٹ بکھر گئی۔ اس نے اپنی نیلی آنکھوں سے امارا کی آنکھوں میں جھانکا اور دھیرے سے کہا، تمہیں اسے ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، وہ بہت جلد تمہارے سامنے آئے گا۔ امارا سٹپٹا گئی کہ اسامہ نے اس کا ذہن کیسے پڑھ لیا۔ کچھ سوچیں ایک بار پھر اس کے لیے پہیلی بن گئی۔
ایک ہمزاد ہی کسی کے دماغ میں گھس کر اس کا ذہن پڑھ سکتا ہے، لیکن اسامہ تو ایک جیتا جاگتا انسان ہے۔ ساحل کی آواز نے امارہ کو اس سوچ سے باہر نکال دیا۔ امارہ، آؤ ریسٹ ہاؤس کے باقی حصے دیکھتے ہیں۔ امارہ ساحل کے ساتھ آگے بڑھی۔ کمروں میں بہت اندھیرا تھا۔ وہ ٹارچوں کی مدد سے آگے بڑھتے جا رہے تھے۔ انہوں نے ریسٹ ہاؤس کے سارے کمرے دیکھے۔ کمروں میں پڑا فرنیچر گل سڑ گیا تھا، سینکڑوں سالوں سے جیسے کوئی اس ریسٹ ہاؤس میں نہیں آیا۔ یہ ریسٹ ہاؤس 3 کمروں، ایک کچن اور ایک باتھ روم پر مشتمل ہے، امارہ نے ساحل سے کہا۔ وہ چاروں اس ریسٹ ہاؤس کے مختلف حصوں میں بکھر گئے۔ ساحل اور امارہ ایک کمرے میں داخل ہوئے جو غالباً بیڈ روم تھا، جس کی فرش پر مٹی کی اتنی موٹی تہہ تھی کہ اندازہ نہیں ہو رہا تھا کہ اس مٹی کی تہہ کے نیچے کس طرح کا فرش ہوگا۔ ہر کمرے میں داخل ہوتے ہوئے پورے جسم سے خوف کی سنسنی سی دوڑ جاتی تھی کہ جن ہمزاد کو وہ ڈھونڈنے آئے ہیں، نہ جانے وہ کب اور کس روپ میں ان کے سامنے آ جائے۔ امارہ کمرے کی گھنبیر تاریکی میں ٹارچ سے روشنی ڈالتے ہوئے آگے بڑھ رہی تھی۔ ایک پلنگ دکھائی دے رہا تھا جس کے اوپر بھی مٹی کی پوری تہہ تھی۔ لکڑی دیمک نے بری طرح سے کھوکھلی کر دی تھی۔ چی چی کی آواز کے ساتھ اس کے پیروں سے کچھ ٹکرایا، جیسے بہت سے کانٹے اس کے پیروں پر سے گزر گئے۔ امارہ نے اپنے پاؤں جھٹکتے ہوئے چیخی تو ساحل نے اس کے پیروں پر لائٹ ماری۔ بے شمار چھوٹے چھوٹے چوہے ادھر ادھر بھاگ رہے تھے۔ اس طرح کی جگہ کیڑے مکوڑوں یا اس طرح کے جانوروں کی آماجگاہ بن جاتی ہیں۔ ساحل نے بیزاری سے منہ بنایا۔ امارہ نے سائیڈ کارنر پر پڑے کینڈل سٹینڈ پر روشنی ڈالی اور پھر انتہائی پرانی طرز کی وال کلاک پر وہ ساحل سے مخاطب ہوئی۔ ہمیں تو ان کمروں میں ایسی کوئی چیز نظر نہیں آئی جن سے ظاہر ہو کہ یہ جگہ پر اسرار قوتوں کا مسکن ہے۔ ساحل نے مزاح آمیز انداز میں سر کو جھٹکا۔ بدروحیں کسی ٹھوس چیز کا استعمال تھوڑی کریں گی، وہ تو اس ہوا میں کہیں بھی موجود ہو سکتی ہیں۔ ہو سکتا ہے وہ اس وقت بھی ہماری باتیں سن رہی ہوں۔ ساحل، تم نہیں جانتے، کوئی نہ کوئی نشانی مل جاتی ہے ان بدروحوں کی۔ یہ کہہ کر امارہ نے اپنے ہاتھ میں پکڑا ہوا میٹر ساحل کو دکھایا۔ یہ دیکھو، اس کی سوئیاں بھی ساخت ہیں۔ ساحل کو ایک بار پھر مذاق سوچا۔ ان کمروں میں کوئی چیز ہو یا نہ ہو، مگر ہم اپنے ساتھ ایک پراسرار چیز ضرور لائے ہیں۔ ساحل، تم کس کی بات کر رہے ہو؟ امارہ ساحل سے پوچھ رہی تھی کہ عارفین اور اسامہ کمرے میں داخل ہوئے۔ جس کو یاد کیا وہ آ گیا، ساحل نے اسامہ کی طرف دیکھ کر کہا۔ امارہ نے ساحل کی طرف گھور کر دیکھا۔ اچانک میٹر کی تیز تیز آواز نے اسے اپنی طرف متوجہ کر لیا۔ ریڈ لائٹ کے ساتھ میٹر کی سوئیاں تیز تیز ہل رہی تھیں۔ اس نے سہمی سہمی نظروں سے اسامہ کی طرف دیکھا۔ ایک پل کے لیے اسے یوں لگا جیسے ساحل کا مذاق سچ بننے میں بدل گیا ہے۔ اس نے میٹر کا رخ کمرے کی طرف کیا اور آہستہ آہستہ چلنے لگی۔ تھوڑی دیر کے بعد ہی میٹر کی آواز بند ہو گئی۔ اسامہ امارہ کے قریب آیا۔ اس میٹر کے بھروسے مت رہنا۔ یہ میٹر جنات یا دوسری غیبی مخلوقات کی اس ہوا میں موجودگی پر خاص ریڈیشن سے بڑھتا ہے۔ یہ غیبی چیزیں کسی ٹھوس وجود میں داخل ہو جائیں تو یہ آلہ ان کی موجودگی نہیں پڑھ سکتا۔ امارہ کو یوں لگا جیسے اسامہ نے اسے اپنے بارے میں بتا رہا ہے۔ اس نے کچھ سوچ کر میٹر کو اپنے بیگ میں رکھ دیا۔ ریسٹ ہاؤس کے صحن میں جاتے ہیں، وہاں ہم آ جائیں گے، ایک دوسرے الگ نہیں ہونا، وہاں ہمارے لیے خطرہ ہو سکتا ہے، اسامہ نے کہا۔ وہ سارے مل کر ہال نما کمرے سے گزرتے ہوئے کمرے کے دروازے سے صحن کی طرف داخل ہوئے۔ ایک انجانے سے خوف نے ان کو ایک بار ان کے قدم روک لیے۔ بظاہر وہاں کچھ بھی دکھائی نہیں دے رہا تھا، مگر کچھ باتوں کی دہشت من میں بن میلائے بیٹھی تھی جو اس ریسٹ ہاؤس سے منسوب تھی۔ بہت اندھیرا تھا، کچھ اندازہ نہیں ہو رہا تھا کہ یہ حصہ کس طرف کا ہے۔ بس اتنا ہی اندازہ ہو رہا تھا کہ صحن کافی بڑا ہے۔ وہ چاروں آگے بڑھتے جا رہے تھے۔ کچھ گھنے درخت بھی تھے، مگر اندازہ نہیں ہو رہا تھا کہ کس چیز کے درخت ہیں، مگر ہر قدم پر خوف کی سرسراہٹیں ساتھ تھیں۔ وہ چاروں ایک دوسرے سے بھی ٹکراتے تو ڈر جاتے۔ صحن کے وسط میں گھنے درختوں کے قریب اسامہ کھڑا ہو گیا۔ وہ تینوں بھی اس کے قریب آ گئے۔ اسامہ نے اوپر کی طرف دیکھا۔ وہ دیکھو، آسمان نظر آ رہا ہے نا؟ ہاں، امارہ نے کہا۔ اسامہ نے ایک بار پھر اوپر کی طرف دیکھا۔ اس صحن کے آدھے حصے کے اوپر پہاڑ کے تودے نے اپنی جگہ سے سرک کر چھت سی بنا دی ہے، جبکہ آدھے حصے سے آسمان دکھائی دیتا ہے۔ پھر اس نے اپنی ٹارچ کا رخ زمین کی طرف کیا۔ یہ وہی جگہ ہے جہاں ان 4 لڑکے لڑکیوں نے کالے جادو کا خوفناک عمل کیا تھا۔ باقی باتیں تم سب کو اندر کمرے میں جا کے بتاتا ہوں۔ وہ چاروں واپس اندر کمرے کی طرف آ گئے۔ یہ ہال نما کمرہ انہیں کچھ دیر بیٹھنے کے لیے بہتر لگ رہا تھا۔ امارہ آتش دان کے قریب کھڑی ہو گئی۔ یہاں سے تھوڑی سی جگہ صاف کر لیتے ہیں۔ امارہ اور ساحل دونوں مل کر وہاں سے فرش صاف کرنے لگے اور اسامہ اور عارفین آتش دان میں لکڑیاں جوڑ کر آگ جلانے کی کوشش کرنے لگے۔
کچھ ٹوٹی ہوئی کرسیوں کے ٹکڑے گرے ہوئے تھے۔ عارفین نے وہ ٹکڑے بھی آتش دان میں جوڑ دیے۔ اسامہ نے لائٹر سے آگ لگا دی۔ آتش دان میں آگ بھڑک اٹھی، جس سے نہ صرف ان کو حرارت ملی بلکہ کمرے میں سرخی مائل دلیے دلیے سی روشنی بھی پھیل گئی۔ تھوڑا سا حصہ صاف کرنے کے بعد وہ چاروں سردی سے ٹھٹرتے ہوئے آتش دان کے قریب بیٹھ گئے۔ امارہ نے اپنی کمر سے بیک پیک اتارا اور اس میں سے پانی کی بوتلیں نکالیں۔ عارفین نے اپنے کندھے سکیڑتے ہوئے امارہ کی طرف دیکھا۔ ہمیں سردی لگ رہی ہے اور تمہیں پیاس لگی ہوئی ہے، حلق خشک ہو رہا ہے۔ امارہ نے پانی کا ایک گھونٹ لیا اور پھر بوتل کا ڈھکن بند کر دیا۔ ساحل امارہ کے قریب ہو کر بیٹھ گیا۔ تم تو ایک عاملہ ہو، تمہیں کچھ محسوس ہوا ہوگا کہ وہ شیطان ہمزاد ہمارے آس پاس موجود ہیں یا نہیں؟ امارہ آگ کی طرف اپنے ہاتھ کو پھیلاتے ہوئے معنی خیز انداز میں بولی، میں خاص عمل سے ان کی موجودگی کا اندازہ لگا سکتی ہوں، لیکن میں چاہتی ہوں کہ وہ خود ہمارے سامنے خود کو ظاہر کریں۔ یہ ہمارے لیے زیادہ بہتر ہوگا۔ ہمیں انتظار کرنا چاہیے کہ وہ خود اپنی موجودگی کا اشارہ دیں، کیونکہ اعلان جنگ صرف ہم نے ہی نہیں کیا، وہ بھی خاص تیاری کے ساتھ ہمارے سامنے آئیں گے۔ ہماری لڑائی ہوائی وجود سے ہے، جو کسی بھی روپ میں ہمارے سامنے آ سکتی ہے۔ ہمیں ان کے پھیلائے ہوئے جال میں پھنسنے سے بچنا ہے۔ خاص طور پر وشا تمہیں اپنی مائل طرف کرنے کی کوشش کرے گی۔ تم نے اس کے جھانسے میں نہیں آنا۔ یقیناً وہ ہمزاد ہمارے آس پاس موجود ہوں گے، ہم نہیں جانتے وہ کس شکل میں ہمارے سامنے آئیں گے۔ اسامہ نے بھی امارہ کی تائید کی۔ امارہ ٹھیک کہتی ہیں، ہمیں ان کے ظاہر ہونے کا انتظار کرنا ہوگا۔ تم ہمیں اس عمل کے بارے میں بتاؤ جو ریسٹ ہاؤس کے صحن میں ان 4 لڑکے لڑکیوں نے کیا تھا۔ امارہ نے اسامہ سے پوچھا، جو غالباً خود بھی ان تینوں کو اس عمل کے بارے میں بتانا چاہتا تھا۔ ساحل نے مبہوت نظروں سے اسامہ کی طرف دیکھا۔ اس پراسرار ریسٹ ہاؤس میں ہونے والے خطرناک عمل کے بارے میں آپ کیسے جانتے ہیں؟ امارہ اور عارفین نے حیرت سے ساحل کی طرف دیکھا کہ ہمیں منع کیا تھا کہ اسامہ سے کوئی سوال نہ کرنا، اب خود اس سے سوال کر رہا ہے۔ اس بار اسامہ نے انتہائی اطمینان سے جواب دیا، جب وہ 4 ہمزاد خود کو ظاہر کریں گے تو تمہیں تمہارے سوال کا جواب بھی مل جائے گا۔ ابھی فی الحال توجہ سے میری بات سنو۔ اپنے اپنے ذہنوں کو سوالوں میں مت الجھاؤ، بس یہ یاد رکھو کہ میں تمہارا خیر خواہ ہوں۔ تم یہ باتیں چھوڑو، ہمیں اس عمل کے بارے میں بتاؤ، امارہ نے بے چینی سے پوچھا۔ اسامہ سر جھکائے جیسے کسی گہری سوچ میں ڈوب گیا۔ اس کی آنکھوں میں نمی تیرنے لگی۔ جب وہ چاروں اس ریسٹ ہاؤس میں آئے تو وہ ہماری طرح جیتے جاگتے انسان تھے۔ احساسات و جذبات ان کو بھی کبھی رلاتے اور کبھی ہنساتے۔ وہ باغی تھے۔ انہوں نے اپنے والدین کا تصوراتی سراپا وجود خود سے ہی اپنے دل میں بنا لیا تھا۔ وہ ان کی سوچ میں اپنی سوچ اور ان کے احساسات میں اپنے احساسات دیکھنا چاہتے تھے، مگر جب ان کی امیدوں کا یہ مجسمہ کرچی کرچی ہوا تو وہ خود بھی بکھر گئے۔ اپنوں نے انہیں سمیٹنے کے بجائے انہیں دھتکارا اور ان کی ذات کھوکھلی ہوئی ذہن شیطانی منصوبوں کی آماجگاہ بن گئی۔ وہ کفر کرنے لگے۔ کفر کرنے لگے مطلب؟ امارہ نے پوچھا۔ اسامہ نے ٹھنڈی آہ بھری۔ خود کو منوانے کے لیے انہوں نے غلط راستہ اختیار کیا۔ وہ کالے جادو جیسا ناپاک سفلی علم سیکھنے لگے۔ اسی ناپاک علم کی لگن انہیں ریسٹ ہاؤس تک لے آئی۔ جوں جوں رات بڑھتی جا رہی تھی، سردی میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ آتش دان کی آگ بجھ رہی تھی۔ عارفین اور ساحل نے کچھ اور لکڑیاں ڈال کر آتش دان کی آگ کو تیز کیا۔ اسامہ اس طرح خاموش ہو گیا تھا جس طرح اس میں کچھ اور بتانے کی ہمت نہ ہو۔ امارہ نے اسامہ کے شانے پر ہاتھ رکھا۔ تم تو ہمیں ان لڑکے لڑکیوں کی بات بتا رہے ہو نا، تو خود کیوں اتنے رنجیدہ ہو گئے ہو؟ اسامہ نے امارہ کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھا۔ جب یہ سوچتا ہوں کہ ان چاروں نے کس طرح انسانیت کی تذلیل کی تو میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ یہ بدن جو اس رب کی امانت ہے، اس کو انہوں نے اپنی مرضی سے خاکستر کر دیا۔ جو بھیانک عمل انہوں نے اس ریسٹ ہاؤس میں کیا، اس کے بعد اپنی زندگی کو ختم کر کے انہوں نے وہی روپ لیا جو وہ چاہتے تھے۔ مگر کیا؟ ساحل نے پوچھا۔ وہ نہیں جانتے تھے کہ زرگام کے چنگل میں پھنس چکے ہیں۔ اسامہ ایک بار پھر خاموش ہو گیا۔ اسامہ، ہمیں پوری بات تفصیل سے بتاؤ، ان سے ہمیں ان 4 ہمزاد کو ختم کرنے میں مدد ملے گی، امارہ نے کہا۔ اسامہ نے انہیں سب کچھ تفصیل سے بتایا کہ کس طرح ان چاروں نے کالے جادو کا خطرناک عمل کیا اور کس طرح زرگام نے ان کے سامنے خود کو ظاہر کیا۔ جوں جوں اسامہ بتا رہا تھا، عارفین اور ساحل کے ذہنوں میں خوف کی سیٹیاں سی گونجنے لگی تھی۔ امارہ کا خوف بھی مزید بڑھ گیا تھا۔ اس نے سہمی سہمی نظروں سے ارد گرد دیکھا۔ زرگام تو ایک انسان تھا، اس نے کس طرح اس بوڑھے کا روپ لیا اور وہ کس طرح غائب وجود کے ساتھ ان لوگوں سے باتیں کرتا رہا۔ یہی تو وہ سارا شیطانی کھیل تھا جس نے ان چاروں کی عقل کو دنگ کر دیا تھا۔
وہ پراسرار طاقت جو ان چاروں سے اپنی مرضی کا بھیانک عمل کروا رہی تھی، وہ کوئی آسیب نہیں تھا بلکہ زرگام کا ہمزاد تھا۔ میں نے تمہیں بتایا تھا نا کہ زرگام نے اپنا ہمزاد مسخر کر رکھا ہے۔ وہ اپنے گھر بیٹھے بیٹھے اپنے ہمزاد کے ذریعے یہ شیطانی کھیل کھیل رہا تھا۔ فواد، حوریہ، وشا اور خیام کالے جادو کے اس خطرناک عمل میں ناکام ہو گئے۔ زرگام نے انہیں اپنے اعتماد میں لے کر ان سے اپنی مرضی کا عمل کروایا۔ ان چاروں کی آخری چیخیں فضا میں گونجی۔ اس کے بعد انہوں نے اپنی مرضی کے روپ لے لیے، مگر زرگام نے فواد، وشا اور حوریہ کے ہمزاد کو اپنے قابو میں کر لیا۔ خیام کا کیا ہوا؟ امارہ نے پوچھا۔ اسامہ نے کھوئے کھوئے سے انداز میں جواب دیا، یہ میں خود بھی نہیں جانتا کہ خیام اس شیطان کے چنگل سے کیسے بچ گیا۔ شاید خیام کے دل و دماغ پر اس شیطان ہمزاد پوری طرح حاوی نہ ہو سکا ہو، ایمان کی کوئی کرن اس کے من میں باقی ہو۔ کچھ بھی ہوا ہو، مگر خیام کا ہمزاد زرگام کے قابو میں نہیں آ سکا، اس لیے آج خیام بھی برائی کے خلاف لڑ رہا ہے۔ خیام تو جیسے کہیں کھو گیا ہے، اس نے تو دوبارہ خود کو ہمارے سامنے ظاہر نہیں کیا، ساحل نے کہا۔ اسامہ نے مسکراتے ہوئے تحمل سے جواب دیا، وہ خود کو ظاہر کرے یا نہ کرے، مگر وہ برائی کے خلاف لڑ رہا ہے۔ عارفین نے اپنے ارد گرد دیکھتے ہوئے اپنے کندھے سکیڑ لیے۔ ابھی تک تو ہمت کر کے اس ریسٹ ہاؤس میں بیٹھے رہے، مگر اب اپنے آس پاس انجانے سے خوف کی سرسراہٹیں محسوس ہو رہی ہیں۔ واقعی اسامہ کی باتوں سے دل دہل کے رہ گیا ہے، لیکن ہمارے لیے سب جاننا بہت ضروری تھا۔ یہ حقائق جاننے کے بعد اس بات کا بھی احساس ہو رہا ہے کہ زرگام کی طاقت کے آگے ہم کچھ بھی نہیں، مگر یہ بھی سچ ہے کہ ایمان کی طاقت سے بڑا کوئی طاقت نہیں ہو سکتی۔ اب میدان میں کود پڑے ہیں تو کیا ڈرنا، نیکی راہ پہ نکلے ہیں تو بچ گئے تو غازی، مارے گئے تو شہید کہلائیں گے۔ بس امید کا دیا جلائے رکھنا ہے تاکہ ہمیں راستے ملتے رہے، امارہ نے کہا۔ ساحل نے پیچھے ہٹتے ہوئے دیوار سے پشت نکالی۔ کوئی ایسا اشارہ نہیں مل رہا جس سے ان چاروں کی موجودگی ظاہر ہو۔ ہم یہاں اس طرح رات کیسے گزار سکتے ہیں؟ اگر ہماری آنکھ لگ گئی تو وہ ہمزاد ہمیں سوتے سوتے ہی موت کی نیند سلا دیں گے۔ اسامہ نے ساحل کے بازوں پر تھپکی دی۔ بے وقوفوں والی باتیں مت کرو، ہم ان کے ظاہر ہونے کا انتظار کریں گے۔ ہم میں سے کوئی نہیں سوئے گا۔ رہی بات ہم پر حملہ آور ہونے کی، تو اس کا بندوبست ابھی کر دیتا ہوں۔ تم سارے اٹھو ذرا۔ سارے کھڑے ہو گئے۔ اسامہ نے اپنے بیگ سے ایک چاک نکالا اور ایک چھوٹی سی کتاب نکالی۔ اس نے چاک امارہ کو پکڑایا اور ساتھ ایک چھوٹی سی زیتون کے تیل کی بوتل بھی دی۔ پھر اس نے ساحل اور عارفین سے کہا، تم دونوں سامنے دیوار کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ۔ پھر وہ امارہ سے مخاطب ہوا، امارہ، میں اس کتاب سے کوئی دعا پڑھتا رہوں گا، تم ساتھ ساتھ ادھر ہی آتش دان کے قریب اتنا بڑا دائرہ کھینچو کہ ہم سب آرام سے اس میں بیٹھ جائیں۔ یہ کہہ کر اسامہ بلند آواز میں اس کتاب سے کوئی دعا پڑھنے لگا۔ امارہ ساتھ ساتھ دائرہ کھینچتی رہی۔ دعا مکمل ہونے تک دائرہ کھینچ لیا۔ اسامہ نے ساحل سے کہا، وہ سامنے چھوٹا ٹیبل دیکھو، ٹھیک حالت میں ہے۔ ساحل نے چھوٹا ٹیبل اٹھا کر دیکھا، ہاں ٹھیک ہے، اسے اٹھا کر یہاں رکھ دو، دائرے کے درمیان میں۔ ساحل نے وہ چھوٹا سا ٹیبل دائرے کے درمیان میں رکھ دیا۔ وہ سب اس دائرے کے اندر بیٹھ گئے۔ ہم جب تک اس دائرے میں ہیں وہ ہمزاد ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ اسامہ نے ایک نظر سب کی طرف دیکھا۔ رات بہت ہو گئی تھی۔ پورا ریسٹ ہاؤس گمبھیر تاریکی میں ڈوبا ہوا تھا۔ اس پرسکون خاموشی میں بھیانک راز پنہاں تھے۔ ہوا بھی جیسے اس سازش میں شامل ہو گئی تھی، اور گھنے درختوں کے جھنڈ بھی، جن میں کچھ اور تھا اور پتوں میں معمولی سی لرزش تک نہ تھی۔ دھیرے دھیرے شیطانی قوتیں جیسے اس ریسٹ ہاؤس کو اپنے لپیٹ میں لے رہی تھی۔ امارہ نے اپنے بیگ سے ایک پلاسٹک کا ڈبہ نکالا۔ اس نے ڈبہ کھولا تو اس میں 6 شاورمے رول تھے۔ اس نے وہ رول اپنے تینوں ساتھیوں کو دیے۔ ہم نے تو کچھ کھانے کا سامان رکھا تھا، یہ شورمے کہاں سے آ گئے؟ ساحل نے شاورما لیتے ہوئے کہا۔ امارہ بھی اپنا شاورما لے کر آلتی پالتی مار کے بیٹھ گئی۔ میں نے یہ ہوٹل سے ہی لے لیے تھے، میرا خیال تھا کہ کھانے کی کمی پوری کر دے گا۔ اسامہ نے اس کا لقمہ لیا۔ ویری ٹیسٹی، یہ اچھا کیا تم نے۔ چاروں مزے لے کر شاورما کھانے لگے۔ دائرے میں بیٹھنے کے بعد انہیں عجیب سا اطمینان تھا۔ اسامہ نے مسکراتے ہوئے امارہ کی طرف دیکھا، ویسے تمہارے ساتھ ہونے سے یہ فائدہ تو ہے کہ ڈھنگ سے کچھ کھانے کو مل جاتا ہے۔ ایک بات تو بتاؤ۔ کیا؟ امارہ نے لاپرواہی سے کہا۔ اسامہ اس کے تھوڑا قریب ہو کے بیٹھ گیا۔ تم اب تو مجھ سے ناراض نہیں؟ امارہ کے لبوں پہ مسکراہٹ بکھر گئی۔ اس نے شاورما کھاتے ہوئے ترچھی نظروں سے اسامہ کی طرف دیکھا۔ میں یہ نہیں کہوں گی کہ تم سے ناراض نہیں ہوں، کیونکہ تم نے اپنی حرکتوں سے باز نہیں آنا اور پھر دوبارہ ایسی ویسی بات کہنی ہے۔ اسامہ نے اپنا شاورما تھامے ہوئے ہاتھ کی طرف دیکھا۔ میرا دوسرا ہاتھ نہیں ہے، ورنہ میں تمہارا کان ضرور پکڑتا۔ امارہ کی ہنسی چھوٹ گئی۔ اس نے اپنائیت سے اسامہ کی طرف دیکھا۔ تھوڑے پیچیدہ ہو مگر انسان اچھے ہو۔ اسامہ نے اپنی آنکھیں بند کر کے کھولی۔ شکریہ۔
کھانے سے فارغ ہو کے وہ چاروں کچھ نہ کچھ پڑھنے لگے، کوئی سورہ یاسین تو کوئی چاروں کل۔ انہیں مصیبت کی اس گھڑی میں اپنے رب کا ہی سہارا تھا جو ہر ڈر پر حاوی تھا۔ وہ اپنے ساتھ چھوٹی چھوٹی کتابیں لائے تھے جن میں بے شمار دعائیں تھیں۔ میرا خیال ہے کہ ہم سب کو مل کر چاروں کل پڑھنے چاہیے۔ اس طرح کے مسائل میں ان کی بہت فضیلت بتائی گئی ہے۔ امارہ کے کہنے پر سب نے مل کر چاروں کل پڑھنا شروع کر دیے۔ ان سب کی آنکھیں نیند سے بوجھل ہو رہی تھی۔ امارہ نے چاروں کل پڑھے اور پھر میز پر سر رکھ کر ٹیک بیٹھ گئی۔ ٹیک لگانے کی کوئی جگہ تو تھی نہیں، اس لیے ساحل اور عارفین بھی میز پر اپنا سر ٹکا کر بیٹھ گئے۔ اسامہ کی آنکھیں نیند سے بوجھل تھی لیکن وہ خود کو چوکنا رکھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ وہ آرام کی حالت میں بیٹھا تو اسے نیند آ جائے گی۔ امارہ، ساحل اور عارفین کی آنکھ لگ گئی۔ اسامہ نے دعاؤں کی کتاب اپنے بیگ میں رکھی۔ اس نے ایک نظر ان تینوں پر ڈالی جو گہری نیند سو گئے تھے۔ اس نے ایک گہری سانس بھری اور ارد گرد نظر دوڑائی۔ پھر اس نے پانی کی بوتل اٹھائی اور ہاتھ میں بمشکل تھوڑا سا پانی ڈالا اور اپنی آنکھوں پر چھینٹے مارے۔ اس کی پوری کوشش تھی کہ وہ جاگتا رہے۔ وہ تھوڑی دیر کوشش میں کامیاب رہا، بالآخر اس کا تھکا ہوا جسم ہار گیا اور وہ دھڑام سے زمین پر گر کے سو گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد اسامہ کے جسم سے روشنی کی ایک شعاع نمودار ہوئی جو اوپر بڑھتی ہوئی غائب ہو گئی اور پھر کمرے میں ایک سایہ چلتا پھرتا دکھائی دیا، جس طرح کوئی ان کی حفاظت کر رہا ہو۔ طلوع آفتاب کی من چلی شعاعیں جب ان کے ساتھ اٹکیاں کرنے لگیں تو امارہ کی آنکھیں کھل گئیں۔ باقی تینوں گہری نیند سو رہے تھے۔ وہ آنکھیں ملتی ہوئی اٹھ کے بیٹھی تو جہاں اس کی نظر تھی وہیں رہ گئی۔ اس کے جسم کی حرکت ایک بار ساخت ہو گئی۔ اس نے خود کو سنبھالتے ہوئے دھیرے دھیرے چاروں طرف نظر دوڑائی۔ اس کی آنکھیں عجیب نظارہ دیکھ رہی تھیں۔ سب کچھ بدل چکا تھا۔ راتوں رات کسی نے اس کمرے کو چمکا دیا تھا۔ دھول، مٹی اور پتھروں سے اٹکی جس زمین پر امارہ سوئی تھی اب وہ صاف اور ملائم سنگ مرمر کا فرش تھا۔ گندے کپڑوں میں چھپا ہوا سڑا ہوا فرنیچر نئے فرنیچر میں بدل چکا تھا۔ امارہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے سب کچھ دیکھ رہی تھی۔ اسے یوں لگ رہا تھا کہ وہ ماضی میں پہنچ گئی ہے جب یہ ریسٹ ہاؤس نیا نیا تعمیر ہوا ہو۔ اس نے ساحل کو جھنجھوڑا، "ساحل اٹھو!" اس کی آواز سے ساحل کے ساتھ عارفین اور اسامہ بھی اٹھ گئے۔ اس سے پہلے کہ امارہ انہیں کچھ بتاتی، ان کی حالت بھی امارہ جیسی ہو گئی۔ وہ بھی مبہوت نظروں سے کمرے کی چیزیں تکتے ہی رہ گئے۔ "یہ سب کیسے ہو گیا؟" ساحل نے امارہ کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا۔ امارہ گمسم بیٹھی تھی۔ عارفین نے اپنی آنکھیں ملتے ہوئے ساحل سے کہا، "یار میرے سر پر ایک تھپڑ تو مارو۔ میں جاگ چکا ہوں یا کوئی خواب دیکھ رہا ہوں؟" ساحل کو تو جیسا موقع مل گیا، اس نے عارفین کے سر پر ایسا زوردار تھپڑ لگایا کہ وہ چکرا کے رہ گیا۔ "تو نے تو میرے چاروں طبق روشن کر دیے!" عارفین نے سر کو جھٹکا مارا۔ اسامہ بھی یہ سب دیکھ رہا تھا مگر اس کے چہرے پر حیرت کے تاثرات نہیں تھے، مگر اس کا ذہن 1 سال پیچھے چلا گیا تھا۔ اس کے منہ سے بے اختیار نکل گیا، "ان چاروں کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا تھا۔" کسی کا بھی اس کی بات کی طرف دھیان نہیں گیا۔ وہ سب تو حیرت میں گم ارد گرد کے ماحول کو دیکھ رہے تھے۔ چاروں نے اپنا اپنا بیگ سنبھالا اور کھڑے ہو گئے۔ "ریسٹ ہاؤس کا باقی حصہ دیکھتے ہیں," ساحل نے کہا۔ وہ چاروں ریسٹ ہاؤس کے مختلف کمروں میں بکھر گئے۔ ہر کمرے کا نقشہ بدلا ہوا تھا۔ فرشوں سے لے کر ڈیکوریشن پیس تک ہر چیز چمک رہی تھی۔ صحن کا نظارہ تو بہت خوبصورت تھا۔ پتھریلی زمین والی خالی کیاریوں میں خوبصورت پودے لگے ہوئے تھے جن کے ارد گرد بہت نفاست سے باڑ لگائی گئی تھی۔ ان کیاریوں میں گلاب کے پودے زیادہ تھے جن پر سرخ، گلابی اور سفید گلاب کے پھول کھلے ہوئے تھے۔ وہ چاروں صحن میں کھڑے تھے۔ اس خوبصورتی سے مسرور ہونے کے بجائے وہ خوف زدہ تھے۔ ساحل الٹے قدموں سے پیچھے ہٹنے لگا۔ "کوئی ایک رات میں یہ سب کیسے کر سکتا ہے؟ مجھے تو یوں لگ رہا ہے جیسے سینکڑوں سال پہلے فوت ہونے والے لوگ بھی ہمیں یہاں چلتے پھرتے دکھائی دیں گے۔" امارہ کمرے میں داخل ہونے کے بعد کچن میں داخل ہوئی۔ امارہ خوفناک انداز میں چیخی تو وہ تینوں کچن کی طرف بھاگے۔